मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस की मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास एक कपड़ा फिरोश हाजिर हुआ और उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर एक छोटी सी वादी से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक छोटी सी झोंपड़ी में। बड़ा हैरान हुआ कि सुनसान वादी के अंदर कौन रह रहा है। मैं घोड़े से उतरा और जब उस झोंपड़ी के अंदर गया तो एक बूढ़ी औरत बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई थी। मैंने उसको कहा कि आप यहाँ अकेली इस सुनसान वादी के अंदर क्यों रह रही हैं? तो उसने कहा, ये बड़ी लंबी दास्तान है। तो मैंने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं हकीम साहब के पास आपको लेकर जाता हूँ ताकि वो आपका इलाज कर सके और मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। लेकिन उसने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, पूरी कर दो। मैंने कहा, अम्मा जान, कौन सी ख्वाहिश? उसने कहा, बेटा, जो मैं आपको बात कहने वाली हूँ वो बहुत हैरान कर देने वाली है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना। मैंने कहा, अम्मा जान बताइए। उसने कहा, बेटा, मैं मज़हब से एक हिंदू औरत हूँ और मेरा शौहर पंडित था, लेकिन मेरे पास 2 गाय हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इन 2 गाय को बेचकर इनसे हासिल होने वाली रकम से गांव के दरमियान में एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाओ और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक हिंदू औरत मरते हुए आखिर मस्जिद तामीर करने की ख्वाहिश क्यों रखती है। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ और मैंने पूछा, अम्मा जान, आखिर माजरा क्या है? आप हिंदू हैं और आपकी ख्वाहिश होती कि एक मंदिर तामीर किया जाए और आप कहती हैं कि एक मस्जिद तामीर की जाए, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? तो सुल्तान मुअज़्ज़म, उसने मुझे बताने से इनकार कर दिया। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मस्जिद तामीर करने का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस बूढ़ी औरत से जाकर पूछें कि आखिर एक हिंदू औरत होकर जो कि मरते हुए भी कलमा नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन वो कहती है कि मैं एक मस्जिद की तामीर कराना चाहती हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और दीगर दरबारी भी बड़े हैरान हुए कि आखिर माजरा क्या है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने घोड़े पर सवार होकर जब उस झोंपड़ी के अंदर पहुंचे तो बूढ़ी औरत बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बताया कि मैं इस सरजमीन का सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हूँ और मुझे फ़लाँ आदमी ने बताया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश है कि आप मस्जिद तामीर करवाना चाहती हैं, हालांकि आपका मज़हब हिंदू का है, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? तो उसने अपने दोपट्टे से बंधी हुई एक चिट्ठी खोली और जब वो सुल्तान को चिट्ठी दिखाई तो वो चिट्ठी पढ़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो हिंदू औरत असल में, दोस्तों, ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर एक मकबूल नामी कपड़ा फ़रोश आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब इंसान था। उसके 2 छोटे बच्चे थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की, और उसकी एक खूबसूरत हसीनो जमील बीवी थी। बाज़ार के अंदर उसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान छोटी होने के बावजूद भी उसकी दुकान में आला किस्म के कपड़े होते। दूर दूर से लोग उस छोटी सी दुकान पर मकबूल फ़िरोश के पास लोग कपड़ा ख़रीदने के लिए आते, हत्ता कि बड़े बड़े जागीरदारों के कपड़े भी मकबूल फ़िरोश की दुकान से जाते। वक्त गुजरने लगा और मकबूल फ़िरोश अपनी इस छोटी सी दुकान से ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा था। मकबूल के दिल में भी कभी भी ज़्यादा दौलत कमाने का लालच ना हुआ, बस वो जितना कमा लेता उस पर रब का शुक्र अदा करता और रब की रज़ा में खुश रह रहा था। एक दिन वो अपनी दुकान में दोपहर के वक्त कपड़ों की गठरी के साथ टेक लगाए आराम कर रहा था। इतने में कोई आदमी दुकान के अंदर दाखिल हुआ और उसने सलाम किया कि इस आदमी के सलाम करते ही मकबूल कपड़ा फ़िरोश की आँख खुल गई
اور اس آدمی کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے گلے سے لگایا اور سلام کا جواب دیا۔ وہ آدمی کوئی گاہک نہیں تھا بلکہ مقبول کپڑے فروش کا ایک قریبی دوست تھا جو کہ دوسرے بڑے گاؤں میں رہتا تھا۔ مقبول نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور سامنے کھڑے ریڑھی پر لگائے مشروب فروش کو آواز لگائی۔ مشروب فروش 2 ٹھنڈے گلاس مشروب کے لے آیا۔ مقبول نے اسے ٹھنڈا مشروب پلایا اور آنے کی وجہ دریافت کی تو اس آدمی نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی اور مقبول کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، اے میرے دوست، میں بہت طویل سفر پر جا رہا ہوں اور میرے پاس یہ تھیلی دیکھ رہے ہو، اس کے اندر 1000 سونے کے سکے موجود ہیں۔ سفر کافی طویل اور راستہ سنسان ہے، لہٰذا میں یہ تھیلی آپ کے پاس امانت رکھ کے جانا چاہتا ہوں تاکہ راستے میں اس تھیلی کی وجہ سے میری جان کو خطرہ نہ ہو۔ مقبول نے اسے یقین دلایا کہ آپ کی امانت میرے پاس محفوظ رہے گی، اور اس آدمی نے مقبول کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مقبول بڑا خوش ہو رہا تھا کہ ایک غریب دوست پر میرے دوست نے اتنا بھروسہ کیا اور اتنی بڑی رقم میرے پاس امانت رکھ کر جا رہا ہے۔ وہ اسی خوشی میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں 3 گھڑ سوار مقبول کپڑے فروش کی دکان کے سامنے آ کر رکے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان تینوں گھوڑ سواروں نے مقبول کو کہا، ارے میاں، آپ کے پاس کوئی اچھے سے لباس پڑے ہوئے ہیں؟ مقبول نے کہا، جی ہاں حضور، میرے پاس بڑے بڑے قیمتی لباس پڑے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں ایک گھوڑ سوار نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ارے میاں، فلاں کپڑے سے ہمیں 3 لباس کاٹ کر دو، ہم تینوں بھائی ہیں اور ہم تینوں ایک جیسا لباس پہنتے ہیں۔ مقبول نے کہا، حضور، آپ شکل سے بڑے گھرانے کے لگتے ہیں، لیکن وہ لباس بڑا مہنگا ہے، وہ لباس تو بڑے بڑے جاگیردار خرید کر لے جاتے ہیں۔ تو ان تینوں لڑکوں میں سے ایک نے کہا، کیا تم نے ہمیں بھکاری سمجھا ہے؟ تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ مقبول نے کہا، جی نہیں حضور، میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ تو ان 3 گھوڑ سواروں میں سے ایک نے کہا، ہم یوگی سار قلعے کے حاکم کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر مقبول نے کہا، حضور مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ مقبول فوراً اٹھا اور کونے میں پڑا ہوا کپڑوں کا بنڈل لے آیا اور اس میں سے 3 سوٹ کار کر لا دیے۔ ان دونوں نے کپڑا لیا اور گھوڑے کی زین میں رکھنے کے بعد وہاں سے جانے لگے تو مقبول نے پیچھے سے آواز لگائی، حضور، آپ نے اس کپڑے کی رقم ادا نہیں کی۔ تو ان تینوں نے کہا، یہ کپڑے کی رقم تم کل قلعے آ کر لے جانا۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش نے کہا، حضور، میرے پاس کوئی سواری نہیں اور یوگی سار قلعہ بہت فاصلے پر ہے، آپ مجھ پر مہربانی کریں اور میرے دام مجھے دے دیں۔ تو ان تینوں نے مقبول کپڑا فروش کی کوئی بات نہ سنی اور گھوڑے کو دوڑا کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح مقبول کپڑا فروش نے کان کھولنے سے پہلے ہی گدھے پر سوار ہوا اور یوگی سار قلعے کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب وہ دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے پوچھا، اے گدھے والے، تم یہاں کیسے؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو مقبول فروش نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، کل شہزادے مجھ سے 3 لباس خرید کر لے گئے تھے اور میں ان کا معاوضہ لینے آیا ہوں۔ تو سپاہیوں نے کہا، کل واپس آ جانا، ابھی ہمارے حاکم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش بہت افسردہ ہوا، لیکن پھر واپس پلٹنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی دکان پر واپس لوٹ آیا۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا اور اس کو اپنی رقم ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اگلی صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے ہی پھر مقبول کپڑا فروش قلعے کے دروازے پر پہنچا۔ پھر سے سپاہی نے اس سے بہانہ بنا کر ٹال دیا اور اسی طرح کرتے کرتے 5 دن گزر گئے، لیکن وہ اس کو بس اسی طرح ایسے ہی ٹالتے رہے۔ 6واں دن ہوا تو دروازے پر موجود ایک رحم دل سپاہی نے مقبول کپڑا فروش کو کہا، حضور، آپ خواہ مخواہ میں ایسے ہی دھکے کھا رہے ہیں۔ تینوں شہزادوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس شکل اور اس حلیے والا اگر کوئی بھی آدمی آئے تو اسے یہ کہہ کر ٹال دینا کہ کل واپس آ جانا، بس وہ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ تو اپنی یہ رقم بھول جائیں اور وہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔
یہ سن کر اس نے کہا میں نے بہت قیمتی لباس دیے اور میرے تا اتنا 1 ماہ کا منافع بھی نہیں بنتا، میں وہ کیسے بخش دوں؟ تو سپاہی نے کہا جو مناسب بات تھی میں نے آپ کو بتا دی، آگے آپ کی اپنی مرضی۔ مقبول فروش واپس آیا اور آ کر دکان میں پریشانی کی حالت میں بیٹھ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ کس طرح میں اپنا قرض ان دونوں شہزادوں سے واپس لوں۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے قلعے کے حاکم تک کبھی بھی سپاہی نہیں جانے دیں گے۔ ایک دن وہ پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بازار کے اندر پھر سے وہی 3 شہزادے گزر رہے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا ان تینوں شہزادوں کے آگے جا کر کھڑا ہوا اور کہا اے شہزادے میری رقم واپس کر دو، میں بہت غریب آدمی ہوں، تمہارے لیے بہت معمولی رقم ہوگی۔ یہ سن کر ان شہزادوں نے کہا کون سی رقم؟ تو مقبول کپڑا فروش نے کہا جو تم نے مجھ سے 3 لباس خریدے تھے اور وہ بڑے قیمتی تھے۔ تو ان تینوں نے کہا تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو، ہم نے تم سے کوئی لباس نہیں خریدا، ارے تم جانتے ہو ہمارے لباس تو بڑے بڑے ماہر کاریگر بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی دکان والے سے ہم کیا لباس خریدیں گے؟ اتنے میں بازار کے لوگ بھی کہنے لگے یہ تینوں شہزادے سچ بول رہے ہیں، اس کی دکان پر اتنے قیمتی کپڑے نہیں ہوتے کہ شہزادے پہن سکیں۔ مقبول کپڑا فروش حیران ہوا، لیکن اس نے کہا میں ایسے گھوڑوں کے آگے نہیں ہٹوں گا جب تک میری رقم واپس نہیں کرو گے۔ تو وہ تینوں شہزادے اٹھے اور مقبول فروش کو پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کو اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ سارا زخمی ہو گیا اور سارے بازار کے تاجر اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ کسی میں بھی اتنی جرت نہ ہوئی کہ آ کر وہ ان تینوں کو ایک بیچارے آدمی کو پیٹتے ہوئے روک سکیں۔ مقبول فروش اٹھا، اپنا منہ صاف کیا اور سیدھا شہر کے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے جب مقبول کپڑا فروش کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً حکیم کو بلایا اور کہا کہ اس کی دیکھ بھال کرو، اس کے زخموں پر مرہم لگاؤ۔ حکیم نے اس کا علاج کیا، زخم صاف کیے۔ مرہم لگانے کے بعد قاضی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا بتاؤ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ تو مقبول کپڑا فروش نے کہا حضور چند دن پہلے یوگیسار قلعے کے حاکم کے تینوں بیٹے میرے پاس آئے اور مجھ سے 3 مہنگے لباس خریدے اور مجھے کہا کہ اپنی رقم قلعے سے لے کر آ جانا، لیکن آج 1 ہفتے سے بھی زیادہ گزر گیا، ان تینوں نے مجھے 1 سکہ بھی نہیں دیا، اور حتیٰ کہ جب وہ بازار سے گزر رہے تھے تو میں نے اپنی رقم کا معاوضہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے مجھ پر اتنا تشدد کیا کہ میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ تو اتنے میں ایک سپاہی قاضی کے پاس آیا اور قاضی صاحب کے کان میں کچھ کہا تو اس کے کان میں کچھ کہتے ہی قاضی کا رویہ بدل گیا اور کہنے لگا تم جانتے ہو تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا؟ وہ یوگیسار قلعے کا حاکم بہت طاقتور انسان ہے، تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کے بیٹوں کے ساتھ پنگا لو؟ تم جانتے ہو کہ اگر وہ جا کر پورے کے پورے اسبل سے سارے گھوڑے بھی کھول لیں تو ان کو کوئی نہیں روکتا، تمہارے تو بس 3 لباس تھے، تم ایسے سمجھو کہ تم نے شہزادوں کو تحفے دیے۔ مقبول نے کہا حضور میری اتنی اوقات نہیں کہ میں تحفے دیتا پھروں، میرے اپنے بچے بہت عاجزی اور انکساری کی زندگی گزار رہے ہیں، میری بیوی نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں اور میں تحفے دیتا پھروں۔ آپ ابھی اور اسی وقت ان تینوں شہزادوں کو عدالت میں بلائیں اور میری رقم وصول کر کے دیں۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا تم جانتے ہو کہ یوگیسار قلعے کے حاکم کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دوں اور تیری دکان قبضے میں لے کر یوگیسار کے خزانے میں جمع کروا دوں۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش رونے پیٹنے لگا اور کہا حضور میں برباد ہو جاؤں گا، آپ میری مدد کریں۔ تو قاضی نے کہا میں تم پر ترس کھا کر تمہیں جیل میں نہیں ڈال رہا کیونکہ تیرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، لیکن تیری دکان کا جتنا بھی مال ہے اسے یوگیسار قلعے کے خزانے میں جمع کروانا ہوگا، اور یہ میری مجبوری ہے ورنہ یوگیسار قلعے کا حاکم مجھے قاضی کے عہدے سے فارغ کر دے گا۔ مقبول فروش رونے پیٹنے لگا، لیکن اس کے رونے پیٹنے کا قاضی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اتنے میں ایک بازار کے تاجر
دوڑتا ہوا مقبول کپڑا فروش کے پاس آیا اور کہا، حضور جلدی آئیں، حاکم کے سپاہی آپ کی دکان کا جتنا بھی مال ہے وہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ مقبول فروش دوڑتا ہوا جب بازار کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی دکان بالکل خالی ہو چکی تھی اور اس میں ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں بچا تھا، اور حاکم کے سپاہی سارا مال اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر مقبول فروش بڑا حیران ہوا کہ اب میں کیا کروں، میرے تو بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن اس کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ میں نے ایک حاکم کے سامنے سر جھکانے سے بہتر ان سے لڑنا مناسب سمجھا۔ میرے دل میں یہ نہیں کہ میں نے ان کے ساتھ اپنے حق کے لیے لڑا نہیں۔ بہرحال وقت گزرنے لگا اور چند دن گزرے کہ مقبول کپڑا فروش کے دن اتنے برے آ گئے کہ اس کے گھر کے اندر فاقے ہونے لگے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مرنے لگے۔ اب اس سے دیکھا نہ گیا تو اس نے سوچا جو میرے دوست میری پاس امانت پڑی ہوئی ہے میں اس سے چاند سکے نکال کر اپنا کام دوبارہ شروع کر دوں، اور جب میرا کام اچھا خاصا چل جائے گا تو میں پھر وہ رقم اس تھیلی کے اندر ڈال دوں۔ اور وہ اس امید کے ساتھ اس کوٹھی کے اندر داخل ہوا جہاں اس نے وہ تھیلی رکھی تھی۔ لیکن جیسے اس نے تھیلی کو ہاتھ لگایا تو اس کا ضمیر جاگا اور کہا، اے مقبول، تم یہ کیا کہہ رہے ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ اس کا کاروبار میں اتنا منافع نہ ہو کہ تم اپنے دوست کی امانت واپس نہ کر سکو۔ اس سے بہتر ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل اور ہی تلاش کیا جائے۔ مقبول فروش نے وہ تھیلی وہیں پر چھپا کر رکھ دی اور جا کر بازار میں موجود چاند تاجروں سے ادھار لیا اور اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ چند دن تو گزر گئے لیکن مقبول فروش کے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر میری دکان پر گاہک کیوں نہیں آتا، حالانکہ میں نئے لباس خرید کر آیا ہوں۔ تو اس نے بازار کے چند تاجروں سے اس بات کا ذکر کیا تو تاجروں نے اس سے بتایا کہ ارے میاں، تم نہیں جانتے کہ یوگیسار قلعے کے حاکم نے بازار کے اندر یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی گاہک آپ سے کپڑا خریدے گا حاکم اس کو زندان میں ڈال دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے کوئی بھی گاہک آپ سے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب اسے اپنی بربادی اور موت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میرا کپڑا نہ بکا تو میرے دوست جنہوں نے مجھے قرض دیا میرے پاس آ جائیں گے اور اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، اور دوسری طرف میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے سوچا کیا مجھے انصاف کے لیے کہاں جانا چاہیے، اس حاکم کے ساتھ میں نہیں لڑ سکتا۔ تو اتنے میں وہ پریشانی کے عالم میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس کی دکان کے اندر داخل ہوا۔ تو اس کے اندر داخل ہوتے ہی مقبول بڑا خوش ہوا اور سوچا کہ شاید کوئی گاہک آیا ہے۔ تو اتنے میں اس آدمی نے مقبول فروش کو کہا، میں کوئی گاہک نہیں ہوں بلکہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مقبول فروش نے کہا، حضور تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور نکلی داڑھی اتاری تو یہ دیکھ کر مقبول فروش کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہی نوجوان سپاہی تھا جس نے یوگسار قلعے کے دروازے پر اسے شہزادوں کے ارادے کے بارے میں بتایا تھا۔ مقبول کپڑا فروش نے کہا، حضور آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو یوگسار قلعے کے سپاہی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس حاکم کے آگے کوئی نہیں بول سکتا، حتیٰ کہ شہر کا قاضی بھی، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن میں تمہیں یوگسار قلعے کے حاکم کی ایک کمزوری بتا سکتا ہوں جس سے تمہیں انصاف مل سکتا ہے، تم حاکم کو اچھا خاصا سبق سکھا سکتے ہو۔ تو مقبول نے کہا، حضور بتائیے آخر ایسا کون سا ماجرا ہے؟ تو سپاہی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس یوگسار قلعے کے حاکم کو ایک آخری وارننگ دے چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تم اپنا مقدمہ لے کر اپنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ تو وہ تمہیں ضرور انصاف دلائیں گے، اور وہ واحد وہ شخصیت ہیں جو اس حاکم کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یوگسار قلعہ کس کا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، میں جانتا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فتح کیا ہوا ہے، اور اگر یوگسار قلعے کے حاکم کے ارادوں کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہو گیا
تو تم جانتے ہو کہ وہ اس حاکم کا کیا حشر کریں گے۔ مقبول کو یہ بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا، لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں کون جانے دے گا؟ تم جانتے ہو کہ گدھے پر سوار آدمی کو دیکھ کر ہر بندہ دور سے اس کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ سن کر سپاہی نے کہا، تمہیں گدھے پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں، تو میرا گھوڑا لے لو، کیونکہ سفر کافی طویل ہے، اور اگر تم پھٹے لباس میں بھی چلے جاؤ گے تو تمہیں سلطان کے دربار میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اس سپاہی نے مقبول کپڑا فروش کو اپنا گھوڑا دیا اور کہا، تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مقبول کپڑا فروش نے سپاہی کا شکریہ ادا کیا، اپنے دکان بند کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے مقبول کپڑا فروش کا گزر ایک سنسان وادی سے ہوا جہاں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور وہ وادی اب سڑ چکی تھی۔ اس کے اندر کہیں بھی سبزہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے مقبول فروش اپنے خیالوں میں جا رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر اس سنسان وادی کے اندر کون رہ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 گائیں اس جھونپڑی کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں اور چارہ کھا رہی ہیں۔ مقبول فروش بڑا حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ جا کر اس جھونپڑی کے اندر دیکھا جائے کہ آخر کون رہ رہا ہے۔ مقبول فروش نے اپنا گھوڑا اس جھونپڑی کی طرف دوڑا دیا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو ایک چھوٹے سے درخت کے ساتھ، جو کہ بالکل سوکھ چکا تھا، اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھا اور اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جھونپڑی پر اس نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا آ جاؤ، کون ہو؟ مقبول کپڑا فروش اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اندر بستر پر آرام فرما رہی تھی۔ مقبول کپڑا فروش نے اندر جاتے ہی سلام کیا تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا اور مقبول کپڑا فروش کو اپنے ساتھ بٹھانے کا اشارہ کیا۔ وہ ساتھ جا کر بیٹھ گیا تو بوڑھی عورت نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ تو مقبول کپڑا فروش نے کہا، اماں جان میں مسافر ہوں اور فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت اٹھی، اس نے اسی وقت گائے کا دودھ گرم کیا، اس میں شہد ملایا اور مقبول کپڑا فروش کو پلا دیا۔ دودھ پی کر اسے بہت راحت ملی اور وہ بوڑھی اماں کو دعائیں دینے لگا۔ تو پھر اسے بوڑھی اماں نے پوچھا، بیٹا آخر آگے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو مقبول کپڑا فروش نے بوڑھی اماں کو سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ میں انصاف لینے کے لیے اپنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کر بوڑھی اماں سر جھکائے بیٹھ گئی۔ تو مقبول فروش نے کہا، اماں جان کیا کوئی بات ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں بیٹا کوئی بات نہیں۔ پھر مقبول فروش نے کہا، اماں جان پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ اس سنسان وادی کے اندر کیوں رہ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا، بیٹا اس کے پیچھے لمبی داستان ہے، لیکن اگر تم سلطان کی عدالت میں جا رہے ہو تو میرے ایک آخری خواہش ہے، کیا تم اس خواہش کا ذکر سلطان کے سامنے کر دو گے؟ تم مقبول فروش نے کہا، جی ہاں اماں، بتائیے آخر آپ کی آخری کیا خواہش ہے؟ تو مقبول فروش کو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میں جو آپ کو خواہش بتانے والی ہوں شاید اس پر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ مقبول فروش نے کہا، نہیں اماں بتائیں آخر کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور باہر 2 گائے بندھی ہوئی ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی، اور میری زندگی کے چند دن بچے ہیں، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے ان 2 گائے کو بیچ کر اس سے مسلمانوں کی ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں یہ مسجد بنا سکوں۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش حیران و پریشان ہو گیا اور اس نے کہا، بوڑھی اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر دوسری طرف کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے ایک مسجد بنوانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر مقبول فروش کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تو اتنے میں اس بوڑھی اماں نے کہا، جی ہاں بیٹا آپ نے درست سنا، میں مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں، اور سلطان سے کہنا کہ فلاں وادی کے اندر ایک بوڑھی اماں آپ کو سلام دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری اپنی رقم سے مسجد بنوا دو تاکہ میں مرنے سے پہلے وہ مسجد دیکھ سکوں۔ یہ سن کر مقبول فروش بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جان
مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا یہ بات چھوڑو کہ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بات حیرت کر دینے والی ہے کہ ایک ہندو عورت مسجد کیوں بنوانا چاہتی ہے، لیکن اگر تم میرے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو تو میری خواہش کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ضرور کر دینا۔ مقبول فروش حیرانگی کے ساتھ اس بوڑھی اماں کی جھونپڑی سے روانہ ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا اور چند دنوں کے بعد مقبول کپڑا فروش سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مقدمے سن رہے تھے، تو اتنے میں جب اس مقبول کپڑا فروش کی باری آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو مقبول کپڑا فروش کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل ردا سنائی اور بتایا کہ کس طرح حاکم کے بیٹوں نے مجھ پر ظلم کیا، اور جب میں انصاف لینے کے لیے قاضی کے پاس گیا تو حتیٰ کہ قاضی نے مجھے انصاف دینے کی بجائے میری ساری جائیداد، میری ساری دکان کا مال یوگیسار قلعے کے خزانے میں جمع کروا دیا، اور جب میں نے اپنے دوستوں سے ادھار مانگ کر دوبارہ اپنی دکان کھولی تو حاکم نے اعلان کروا دیا کہ بازار میں کوئی بھی گاہک اگر مجھ سے کچھ خریدا ہوا پکڑا گیا تو اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ سلطان معظم، آپ مجھے انصاف دلائیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں اس حاکم کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایک خط لکھا اور سپاہی کو دیا کہ جا کر اسے ابھی اور اسی وقت یوگیسار قلعے کے حاکم کے پاس پہنچاؤ۔ سپاہی خط لے کر جب یوگیسار حاکم کے پاس پہنچا اور جب اس نے سلطان کا خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک چھوٹا سا کپڑا فروش سلطان تک کیسے پہنچ گیا۔ یوگیسار قلعے کا حاکم منہ دھوئے بغیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو کہا کہ اس حاکم کو پکڑ کر کٹہرے میں لے آؤ۔ حاکم بڑا حیران ہوا اور کہا، سلطان معظم، میں اتنے بڑے قلعے کا حاکم ہوں اور آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم اس وقت حاکم نہیں بلکہ ایک ملزم ہو، اور تھوڑی ہی دیر میں تجھ پر جرم ثابت ہو جائے گا اور تم پھر مجرم بنو گے اور تمہارے ساتھ سلوک مجرموں والا کیا جائے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوگیسار قلعے کے حاکم سے پوچھا، بتاؤ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو یہ سن کر حاکم نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ سلطان معظم، اس نے ایک حاکم کے بیٹے سے چاند لباس کی قیمت دریافت کی اور آگے سے میرے بیٹوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے مارا اور قاضی کو کہا کہ اس کی ساری دکان کا مال سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا جائے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم جانتے ہو کہ جس قلعے کے اندر تم حکمرانی کر رہے ہو وہ ان جیسے غریب باپ بیٹوں کے خون سے فتح کیا گیا ہے۔ تم اس کو اپنی جائیداد سمجھ بیٹھے، لہٰذا آج اور اسی وقت تمہیں اس قلعے کے عہدے سے فارغ کیا جاتا ہے اور تمہیں 3 سال قید سزا بامشقت سنائی جاتی ہے، اور تیرے بیٹے کو بھی تیری سزا میں برابر کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم اسی وقت سلطان کے قدموں میں پڑ گیا، پھر اس مقبول فروش کے قدموں میں پڑ گیا، لیکن مقبول فروش نے کہا، سلطان معظم، اس کو صحیح سزا ملنی چاہیے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت وہ قلعہ اس سے چھین لیا اور اس کے تینوں بیٹوں اور اس حاکم کو زندان کے اندر بند کر دیا گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مقبول فروش آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس نے اپنے سپاہی کا بھی ذکر کیا جس سپاہی نے سلطان کے پاس اسے بھیجا اور کہا، سلطان معظم، اس سپاہی کے اندر جتنی ایمانداری، جتنی رحم دلی ہے، اسے تو کسی فوج کا سپاہ سالار ہونا چاہیے، لیکن یہ ظالم حاکم اس کو دروازے پر ایک معمولی سے عہدے پر رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس کے ساتھ انصاف کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس سپاہی کو اس کی ایمانداری کا صلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس کے بعد مقبول کپڑا فروش وہاں سے جانے لگا تو وہ پیچھے کی طرف دیکھنے لگا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے مقبول، آخر کیا ہوا؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش نے کہا،
حضور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم بلا جھجک جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ مقبول کپڑا فروش سر جھکائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم، جب میں آپ کے محل کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں میرا گزر ایک وادی سے ہوا۔ وہ وادی کافی سنسان اور خستہ حال تھی، کئی سالوں سے اس کے اندر بارش نہیں ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے اندر کوئی رہ رہا ہے اور 2 گائے باہر باندھی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا اور تجسس کے مارے جب اس جھونپڑی کے اندر دیکھا تو ایک ہندو عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے میری بڑی خدمت کی اور مجھے دودھ پلایا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں سلطان کی طرف جا رہا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ میرا سلطان کو سلام دینا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، وعلیکم السلام۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر تم سلطان کی عدالت میں جا رہے ہو تو سلطان سے کہنا کہ ایک وادی کے اندر ایک بوڑھی اماں رہتی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بے شک میں مذہب سے ہندو ہوں اور میرا شوہر بھی پنڈت تھا اور ساری زندگی وہ بتوں کی پوجا کرتا رہا، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنی ان گایوں کے بیچ کر ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں۔ سلطان سے کہنا کہ سلطان میری مدد کرے۔ سلطان معظم، حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ عورت ہندو ہے اور لیکن وہ مسجد بنوانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سارے درباری اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بڑے حیران ہوئے کہ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقبول نامی کپڑا فروش کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان اور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس وادی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس وادی کے اندر پہنچے تو اس کپڑا فروش کے مطابق وہ وادی بہت سنسان، کافی خستہ حال تھی۔ چند سالوں سے اس وادی میں کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، سارے درخت سوکھ چکے تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا، اور ایک جھونپڑی کے اندر تھوڑا سا دھواں نکل رہا تھا، اور 2 گائے ایک سوکھے درخت کے نیچے سائے میں کھڑی چارہ کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہو رہی تھی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے ایک درخت کے ساتھ باندھے اور جب اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے تو مقبول فروش کو دیکھ کر بوڑھی عورت نے کہا، حضور یہ کون ہیں؟ جب مقبول فروش نے بتایا کہ بوڑھی اماں، آپ اتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی خستہ حال جھونپڑی کے دروازے پر وقت کا سلطان آ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جان، آپ کو قدموں میں گرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی خواہش نے ہمیں اتنا حیران کر دیا کہ آپ کی یہ انوکھی خواہش ہمیں یہاں تک کھینچ لائی۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، حضور میں آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر سپاہی اور مقبول کپڑا فروش جھونپڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ پھر وہ عورت سامنے آ کر بیٹھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ اماں جی بتاؤ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کی عمر 80 سال سے زیادہ لگتی ہے، آپ کے بال سفید، منہ پر جھریاں آ چکی ہیں، لیکن آپ نے کلمہ نہیں پڑھا اور آپ کی جھونپڑی کے اندر رکھی ہوئی ہر اشیاء ہندو مذہب سے ہے، لیکن آپ کی انوکھی خواہش نے ہمیں حیران کر دیا۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ اس وادی کے اندر ہر طرف سبزہ ختم ہو گیا، کسی درخت پر کوئی سبز پتا نہ رہا، میں پر کوئی سبزہ نہ رہا۔ میرے پاس 2 گائے ہیں جن کے دودھ سے ہی میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی ہوں۔ اگر ایک گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو دوسری گائے دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، اور اسی طرح میری زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے میں نے دیکھا کہ میرے گائے کو چارہ ڈالنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں اپنی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ جہاں جہاں تک جا سکتی تھی میں نے کوشش کی، لیکن مجھے اپنے گائے کے لیے کوئی چارہ نہ ملا۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ وہ ہندو تاجر یہاں سے گزر رہے تھے اور ان کے پاس اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے بہت زیادہ چارہ تھا اور ان کا سفر طویل تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ راستے میں وہ وہاں سے مزید اپنے جانوروں کے لیے چارہ خرید سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، آپ مجھے تھوڑا سا چارہ دے دیں، میری گائے مر جائے گی
اور میرا وہی سہارا یہ 2 گائے ہیں، لیکن کسی نے سلطان معظم ان ہندو نے مجھ پر ذرا رحم نہ کھایا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ سلطان معظم 2-3 دن گزرے، اب میری گائے ایک بہت زیادہ نڈھال ہو چکی تھی اور ایک بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ ان کو ڈالنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ جب وہ بھوکی تھی تو ان کے جسم سے دودھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے اپنی موت بھی سامنے نظر آ رہی تھی اور جس جگہ میں رہ رہی ہوں دور دراز تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں بڑی پریشان ہوئی تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک مسافر گزر رہا تھا۔ اس کے اونٹ کے اوپر بہت سارا چارہ لدا ہوا تھا اور اس کے پیچھے تقریباً 50 اونٹ قطار میں تھے۔ میں نے جیسے ہی اونٹ کی قطاروں کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی اس اونٹ والے مسافر کے پاس گئی اور کہا، حضور میری گائے بھوک سے مر رہی ہے، آپ میری مدد کریں ورنہ میری گائے بھوک سے مر جائے گی اور میں بھی بھوک سے مر جاؤں گی۔ حضور وہ مسافر اتنا رحم دل تھا کہ اس نے سارا چارہ اتار کر جتنا 50 اونٹوں کا تھا وہ مجھے دے دیا اور کہا، اماں جان یہ جو چارہ ہے یہ آپ کئی ہفتوں تک آپ کے گایوں کا پیٹ بھرتا رہے گا اور تقریباً میں 1 ماہ کے بعد دوبارہ اس جگہ سے گزروں گا اور آپ کے گایوں کے لیے میں چارہ لے کر آؤں گا اور اب آپ کو اپنی گائے کو بھوکا نہیں دیکھنا پڑے گا۔ سلطان معظم میں نے اسے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا، میرا نام یعقوب ہے اور میں مسلمان ہوں۔ سلطان معظم وہ جانتا تھا کہ میں ایک ہندو عورت ہوں اور میرے ماتھے پر بنے ہوئے نشان نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں ہندو ہوں، لیکن اس نے میرے مذہب کو نہیں دیکھا بلکہ انسانیت کی خاطر اس نے میری مدد کی اور میری گائے کے لیے چارہ دے کر چلا گیا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آگے سے چارہ نہ ملا تو اس کے اونٹیں بھوکے رہ جائیں گے، لیکن اس نے مجھے سارا چارہ دے کر چلا گیا۔ سلطان معظم میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ تم دوسرے ہندو کی طرح ایسے ہی جا سکتے تھے۔ اس نے کہا، میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس قسم کا دین جو دوسروں کی مدد کرنے کا کہتا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلطان معظم اس کے بعد میں وہ چارہ اپنے گایوں کو ڈالا، ان کی جان میں جان آ گئی۔ سلطان معظم مجھے دین اسلام میں بڑی دلچسپی ہونے لگی۔ مجھے دین کے بارے میں بتانے والا تو کوئی نہیں، لیکن میں دل ہی دل میں اسلام کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جب میں مروں گی تو میں جانتی ہوں کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ مسجد ہوتی ہے اور مسلمانوں سے محبت کی خاطر میں مرتے وقت ان گایوں سے مسجد بنوا کر اپنی آخری سانسیں ختم کر دوں گی۔ حتیٰ کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ جب تم مرنے لگنا تو کسی کو وصیت کر دینا کہ ان 2 گائے کو بیچ کر وہ ایک مندر بنوا دیں، لیکن میں نے اپنی یہی آخری خواہش کی کہ اگر میں مار جاؤں تو میری ان 2 گاؤں سے مسجد بن جائے۔ اس لیے سلطان معظم میں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان معظم میں اکیلی مسجد نہیں بنا سکتی، اس لیے میں نے اس مسافر کو کہا کہ میرا پیغام آپ تک پہنچا دینا، اور سلطان معظم اس مسافر کی مدد نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ میں اس بات پر مجبور ہو گئی کہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود میرے دل میں مسجد کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ میں سب کچھ بیچ کر مسجد بنانے کی خواہش رکھتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ ایک بوڑھی عورت کو ایک مسافر کی بات پر اتنا اثر کیا کہ ایک پنڈت کی بیوی ہو کر اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے اتنی محبت ہو گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جان اگر آپ کو اسلام سے اتنی محبت ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس بوڑھی عورت کی خواہش کے مطابق ایک اعلیٰ شان مسجد تعمیر کی گئی اور اس مسجد کا نام اس بوڑھی عورت کے نام سے موسوم کیا گیا، اور یہ بات پورے مصر کے اندر مشہور ہو گئی کہ ایک پنڈت کی ہندو بیوی مسلمان ہو کر اپنے نام سے اتنی اعلیٰ شان مسجد بنوا دی۔